अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, लतीफ खोसा साहब हमारे साथ मौजूद हैं, साबिक गवर्नर पंजाब। अस्सलाम वालेकुम खोसा साहब। जी वालेकुम सलाम काशिफ, कैसे हैं? बिल्कुल अच्छे। खोसा साहब, मैंने आपकी एक वीडियो सुनी जो आपने को वकला कन्वेंशन से शायद खिताब किया। बड़ी दिलचस्प गुफ्तगू आप कर रहे थे उस में। मैं जरा चाहता हूं कि आपका जरा एक्सपीरियंस एज गवर्नर, आप ज़ाहिर है कॉन्स्टिट्यूशनल एक्सपर्ट भी हैं, जरा ये सारा मैं समझना चाह रहा था आपसे कि कहां खराबी हो रही है निजाम में, किस जगह पे खराब, हम वाई आर वी फॉलोइंग सो शॉर्ट। सबसे पहले ये बताएं, बहुत से फैसले हुए पिछले हफ्ते में जिस पर बड़ी तनकीद हुई, जो लीगल फ्रेटर्निटी थी, लीगल कम्युनिटी ने बहुत सी चीजों पर बड़ा अपना व्यू दिया। क्या गवर्नर डी नोटिफाई कर सकता है चीफ मिनिस्टर को? खोसा साहब, पहला तो काशिफ वो अपना तस्हीह कर लीजिएगा कि वो वकला कन्वेंशन नहीं थी जिसमें मैं खिताब कर रहा था। ये साउथ एशियन ये एक फोरम था थिंक टैंक्स का, राइटर्स का और जर्नलिस्ट का, तो उसमें मुझे मदऊ किया गया था और ये एक राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस टाइप थी जिसमें उन्होंने पाकिस्तान के जो कॉन्स्टिट्यूशनल क्राइसिस पर मुझसे जो है उन्होंने सवाल जवाब किए थे और मेरा उन्होंने मुद्दा लिया था और वो हमने चला भी दिया, वो हमने चला दिया जो आपने गुफ्तगू की थी। अच्छा जी, आपने शायद सारी नहीं चलाई है। अगर सारी चलाएं तो आपको पूरा पाकिस्तान की तारीख का ही सारा पस मंजर नजर आ जाएगा। मैं चला दूंगा, तुम फिक्र ना करो, मैं सारी बना के रखी थी है, डोंट वरी। आज इस इन्हतात पर पहुंचे हैं, मैंने वो अपने दिल की हूक सारी खुल के जो है कौम के सामने और अपने आपको भी झंझोड़ा है और सारी कौम को भी मैंने बावर करवाया है कि धरती माँ से प्यार करना सीखे। अच्छा, आपके सवाल का जवाब अब आप देखिए। जो आपने कहा कि क्या गवर्नर जो है वो डी नोटिफाई कर सकता है, तो देखें आर्टिकल 130 सब आर्टिकल 7 में गवर्नर का अख्तियार, मैं खुद गवर्नर रहा हूं और मैं तो आपको पता ही है कि चीफ मिनिस्टर मोहतरम शहबाज शरीफ साहब थे और उनकी तकरीबन सारी समरीज को मैंने मुस्तरद किया था क्योंकि मेरी नजर में वो आइन और कानून से मुतसादिम थी और ऑर्डिनेंसेस भी सारे मैंने रिजेक्ट किए कि द गवर्नर इज नॉट सेटिस्फाइड, आई एम नॉट सेटिस्फाइड। कोई ऐसी जो है इमरजेंसी एग्जिस्ट करती है कि बाईपास करके ऑर्डिनेंस किए जाएं। वो चूंकि उसमें अल्फाज जो आइन में है वो द गवर्नर इफ सेटिस्फाइड। अब यहां भी लफ्ज है द गवर्नर इफ सेटिस्फाइड। देखें इफ सेटिस्फाइड के आगे उन्होंने क्या लिखा आइन में कि द चीफ मिनिस्टर हैज लॉस्ट द कॉन्फिडेंस ऑफ द हाउस। अब ये उसकी कोई विम्जिकल और आर्बिट्ररी जो है ये अप्रोच नहीं है कि एक ऐसा चीफ मिनिस्टर जो यानी इस अंदाज से आया हो जिस तरह हमने देखा कि अददी बरतरी जो है उन्होंने साबित करके और सुप्रीम कोर्ट के उस फैसले के तहत के 180 जो है वो पीटीआई के पास मेंबर हैं और 10 जो है पीएमएल क्यू के हैं, जिस पार्लिमानी पार्टी ने मुतफिका तौर पर कहा कि मोहतरम जो है परवेज इलाही साहब चीफ मिनिस्टर होंगे और उन्होंने उसको किया और सुप्रीम कोर्ट ने एक जजमेंट भी दे दी कि अगर कोई डिफेक्ट करेगा तो उसका वोट काउंट नहीं किया जाएगा और सीट तो खैर उसकी जाती रहेगी। सो इसमें गवर्नर की सेटिस्फेक्शन तब होती अगर वो 10 वोट जो है अगर वो रिबेल कर जाते, यानी वो उस पर अदम एतमाद का इजहार कर देते तो फिर 186 इनके पास ना रहते। क्योंकि तो आप ये कह रहे हैं कि कोई तो वजह होती कि जिसमें लगता कि तहरीक इंसाफ के लोग छोड़कर चले गए हैं, काफ के छोड़ के चले गए हैं, तो गवर्नर को लगता कि वो नंबर कम हो गए। गवर्नर एक दिन सुबह उठे और उन्होंने कहा जी एतमाद का वोट ले लें, क्या ये दुरुस्त है? नहीं काशिफ, पीटीआई के मेंबर छोड़ने का सवाल ही पैदा नहीं होता है क्योंकि उनके वोट काउंट नहीं होंगे। हाँ, या मुस्ताफी हो जाए, वो इस्तीफा दे जाएं और उनका इस्तीफा एक्सेप्ट हो जाए। अगर उनका वोट सुप्रीम कोर्ट ने कह दिया कि दे आर बाउंड बाय द एलिजियंस on which they have been elected by that political party और उनकी पार्लिमानी पार्टी का फैसला है, तो उससे वो इनहराफ नहीं कर सकते और इनहराफ करेंगे तो वो काउंट नहीं होगा। तो आप ये कह रहे हैं सर गवर्नर का फैसला एक सियासी फैसला था कि आप एतमाद का वोट लें।
میں سمجھتا ہوں کہ یہ ان کا فیصلہ جو ہے ومزیکل تھا, آربیٹری تھا, کیپریشس تھا. آپ اس کو جو نام دے لیں, تو اردو میں بتائیں نا اس کو. میں بہت سارے لوگ اس کو سمجھ نہیں پائیں گے ومزیکل کو یا کیپریشس کو. آپ یہ کہہ رہے ہیں کہ اس نے اپنی ویسے ہی فیصلہ کر لیا کہ چلو یار میں اعتماد کا ووٹ لینے کا کہہ دیتا ہوں. ہاں, اور خصوصاً دیکھیں جب سر اگر آپ گورنر ہوتے, چلیں مجھے یہ بتائیں, آپ گورنر ہوتے آپ یہ کہتے اس کو کہ اعتماد کا ووٹ لیں چیف منسٹر کو؟ نہیں, وہ تو جو آپ نے کلپس چلائی ہے میں نے تو بالکل میں ریزسٹ کرتا, اس لیے کہ میں آئینی طور پر اپنا اختیارات سے متجاوز نہیں جا سکتا, اس لیے میں تو اس بات کو ریزسٹ کرتا. ریزسٹ سے مراد یہ ہے کہ آپ نہ کرتے, آپ یہ کام. یہ درست ہے, میں نہ کرتا, میں بالکل نہ کرتا. اور میں نے اس میں یہی کہا ہے, میں نے اس کو اون کرتا ہوں جو پچھلا میں نے بیان دیا, اگرچہ وہ پریس ٹاک نہیں تھی, پریس کانفرنس نہیں تھی, ایک ایسے فورم میں میرا ایک اظہار خیال تھا, لیکن وہ وائرل ہوا, آپ نے بھی دکھایا بار کہ میں اس کو اون کرتا ہوں. میں ہوتا تو میں یہ نہ لکھتا اور نہ کہتا, اس لیے کہ میری نظر میں جب عدم اعتماد کی تحریک آ گئی ہے تو پھر عدم اعتماد کی تحریک کے بعد گورنر کا سائملٹینیسلی یہ کہہ دینا کہ آپ اعتماد کا ووٹ لیجئے گا, تو یہ اس عدم اعتماد کے جو تحریک جو خود اپوزیشن یعنی وہاں صوبائی اسمبلی میں جو اپوزیشن نے اس کو مندرج کروایا, داخل کروایا, یہ اس کو بھی پھر انڈو کرتی ہے. تو اس لیے میرے خیال میں وہ چندہ گورنر صاحب کو احتراز کرنا چاہیے تھا, وہ مناسب نہیں تھا ایک ریاستی عہدے کے لیے جو آئین میں ہیڈ آف دی پروونس ہے. اگرچہ چیف ایگزیکٹو تو وہ ہے, لیکن ایک ہیڈ آف دا پروونس کو جو منصب دیا گیا ہے آئین میں, وہ اتنا معتبر میں سمجھتا ہوں ہے کہ اس کا تقاضا متقاضی تھا اس بات کا کہ وہ اس سے احتراز کرتے, اور وہ اگر کوئی ٹیمپٹیشن یا کوئی ڈائریکشن تھی بھی تو اس کو ریزسٹ کرتے. بالکل ٹھیک ہے. سو آپ یہ کہہ رہے ہیں کہ گورنر کو یہ اعتماد کا ووٹ لینے کا نہیں کہنا چاہیے تھا. دوسری طرف سر, جی یہی میں کہہ رہا ہوں, سی ایم کو ڈی نوٹیفائی کرنے کا, جیسے میں نے کہا کہ انہوں نے 48 گھنٹے کا ٹائم بھی نہیں دیا. انہوں نے کہا پرسوں شام رات کو 9 بجے کے بعد انہوں نے یہ سمری نکالی, پھر کہا کہ پرسوں 4 بجے تک آپ ووٹ لیں ورنہ میں آپ کو ڈی نوٹیفائی کر دوں گا. ڈی نوٹیفائی کر دیا. کیا یہ درست تھا آپ کے خیال میں؟ آپ کرتے اس کے بارے میں آپ کا کیا خیال ہے؟ دیکھیں میرے خیال میں تو اس کا تو فیصلہ ہائی کورٹ نے کر دیا. اب اگر پی ڈی ایم اس میں جانا چاہتی ہے سپریم کورٹ میں, جیسا کہ آپ کے چینلز اور میڈیا کی توسط سے ایک چیز آئی ہے, تو میرا خیال میں تو وہ سمجھتی ہے پی ڈی ایم کے ہائی کورٹ نے جو ہے 5 رکنی بینچ جو ہائی کورٹ کی تھی, انہوں نے شاید ان کی اس کے مطابق جو ہے شاید دسترس کی ہے. لیکن اگر ہائی کورٹ کے 5 ججز نے سسپینڈ کیا اور تمام فریقین کو سننے کے بعد, بارہا سننے کے بعد, گورنر صاحب کو بھی ان کے وکیل کو سننے کے بعد, حالانکہ گورنر کا عہدہ اس چیز کا وہ متقاضی ہے کہ وہ اپنی جانب سے ایڈوکیٹ جنرل ان کا جو کرتا ہے وہ کافی متصور ہوتا ہے, کیونکہ وہ گورنر کو کبھی فریق بھی آئینی طور پر نہیں بنایا جا سکتا اور عدالت کے سامنے, اور وہ پرنسپل سیکرٹری یا چیف سیکرٹری ہی کے ذریعے گورنر صاحب جو ہے اپنا جو دفاع کرتے ہیں. گورنر براہ راست وکیل نہیں رکھتا, اور نہ ہی گورنر کو جو ہے وہ فریق بنایا جا سکتا ہے, نہ طلب کیا جا سکتا ہے, نہ جواب دہ ٹھہرایا جا سکتا ہے. تو یہ صوبائی حکومت کا کام تھا, اور صوبائی حکومت باہر کیف دوسری طرف تھی, تو چلیں انہوں نے اپنا وکیل رکھ لیا, مگر ہائی کورٹ نے اسے جب معطل کر دیا تو کاشف بڑا واضح آ گیا کہ اس کا مطلب ہے کہ گورنر صاحب کا وہ آرڈر حکم جو تھا وہ ہائی کورٹ نے 5 لارجر بینچ نے اس کو غیر غلط سمجھتے ہوئے اسے معطل کر دیا. کیا سر ہائی کورٹ یہ انڈر ٹیکنگ لینی چاہیے تھی ہائی کورٹ کو کہ آپ 11 تاریخ تک اسمبلیاں تحلیل نہیں کریں گے, کیونکہ تو وزیر اعلیٰ کا اختیار ہے, اگر اس کے پاس میجورٹی ہے, جیسے آپ بھی یہ کہہ رہے ہو, جیسے نظر آ رہا ہے کہ ان کے پاس 190 ووٹ ہے, ان کے پاس اکثریت ہے اسمبلی میں, وہ اسمبلی تحلیل کرنا چاہتے ہیں, کیا آپ اس کو منع کر سکتے ہیں کہ آپ ایک آئینی طریقہ یا آئینی ایکسرسائز نہ کریں؟ دیکھیں ہائی کورٹ نے احتراز کیا ہے, میرے خیال میں ہائی کورٹ نے اسی دن نوٹس دے کے حتمی فیصلہ بھی کر سکتی تھی, اس میں کوئی قباحت نہیں ہے. اس لیے کہ آپ بالکل صحیح کہہ رہے ہیں, اتنی سرعت اور اتنی جلد بازی. پہلے مجھے یاد ہے ہمارا ہی وقت تھا جب محترم بٹو صاحب کو جو ہے
میاں منظور احمد بھٹو صاحب کے خلاف جب نالش انہوں نے کی تھی تو وہ ہائی کورٹ نے کہا کہ کم از کم 10 دن کا جو ہے نوٹس دینا چاہیے. آپ اس طرح سے کسی کو پابند کر کے یکدم بائی سرپرائز نہیں لے سکتے. کوئی ممبر کہیں ہوتا ہے, کوئی ممبر کہیں ہوتا ہے, اور ان کو جو ہے مناسب ایک موقع دینا چاہیے تاکہ وہ ممبران ہیں, آفٹر آل معزز ریپرزینٹیٹیوز ہیں. کوئی حج یا عمرے پر جا سکتا ہے, گیا ہوا ہو سکتا ہے, کوئی علاج کے لیے باہر جا سکتا ہے یا گیا ہوگا, اور کوئی کہیں ہوگا. ان کو مناسب موقع دینا لازم ہے, اور انہوں نے 10 دن کہا تھا. ایک نظیر ہمارے پاس پہلے لیکن بالکل ٹھیک آپ نے فرمایا سر, لیکن میں تو یہ کہہ رہا ہوں کہ کیا جب عدالت کیس سنتی ہے تو عدالت تو میرٹ کے اوپر کیس کا فیصلہ سنا دیتی ہے. اب کیونکہ یہ فیصلہ ہمارے سامنے آ گیا ہے اور اس میں کہا کہ انڈر ٹیکنگ لی گئی وزیر اعلیٰ سے, آپ اسمبلی تحلیل نہیں کریں گے 11 تاریخ تک. کیوں؟ دیکھیں کاشف, انہوں نے یہ کہا کہ یہ ہمارا کام نہیں ہے کہ ہم اسمبلی کے یا گورنر کو اس طریقے سے احکامات دیں کہ جو ہے چیف منسٹر صاحب لیں یا نہ لیں. پہلی بات تو یہ ہے کہ یہ اسپیکر نے اسمبلی کا سیشن بلایا ہی نہیں تھا. تو بھی آپ دیکھیے گا کہ وزیر اعلیٰ نے عدم اعتماد میں کامیابی ہوئی یا ناکامی ہوئی, وہ تو تب ہوتا اگر اجلاس اسپیکر نے کال کیا ہوتا اور اسپیکر کے سامنے وہ جو ہے اس کی گنتی کی جا رہی ہوتی اور وہ پیش کیا گیا ہوتا قرارداد جو ہے کہ بھئی آپ جو ہے اعتماد کا ووٹ لیجئے گا, 186 ممبران کو آپ حاضر کیجئے گا. کیونکہ فرق یہ ہے دونوں چیزوں میں کہ ووٹ لینے میں عدم اعتماد کا تحریک میں اور اعتماد کا ووٹ لینے میں فرق ہے. ایک طرف حکومت نے نمبر پورے کرنے ہیں اعتماد کا ووٹ لینے میں, اور عدم اعتماد میں اپوزیشن نے نمبر پورے کرنے ہیں. سو انہوں نے کہا کہ حکومت نمبر پورے کرے, ہم نمبر کیوں پورے کریں, سو سیاست کی. لیکن کیا مجھے ایک بات بتائیں, میں نے یہ بھی پڑھا کہ آپ کے خیال میں پی ڈی ایم کے پاس کیا کوئی طریقہ ہے اسمبلیوں کی تحلیل روکنے کا؟ کھوسا صاحب دیکھیں, ایک ہی طریقہ ہے ان کا, یا تو عدم اعتماد کو کامیاب کر دیں, جو ہوتا اس لیے نظر نہیں آ سکتا کیونکہ عدم اعتماد نہیں ہو سکتا. 190 اراکین جو ہیں صوبائی اسمبلی کے, 180 پی ٹی آئی کے اور 10 جو ہے پی ایم ایل کاف کے, یعنی آپ کے آفیشلی نوٹیفائڈ ممبران ہیں. اور سپریم کورٹ کے اس فیصلے کے مطابق کوئی ڈیفیکٹ نہیں کر سکتا, اس لیے کہ کرے گا بھی تو اس کا ووٹ کاؤنٹ نہیں ہوگا. سر میں ایک چیز اور سمجھ لوں, یہ ذرا سمجھائیے گا مجھے. آپ سپریم کورٹ نے تو یہ کہا کہ اگر عدم اعتماد آئے اور آپ ووٹ ڈالیں بھی عدم اعتماد پر اپنی پارٹی کے خلاف تو آپ کا ووٹ کاؤنٹ نہیں ہوگا. آپ یہ کہہ رہے ہیں کہ اگر اعتماد کا ووٹ لینا ہو اور کوئی ممبر اگر آئے ہی نہ اجلاس میں, اس کا ووٹ پھر بھی کاؤنٹ ہوگا اپنی پارٹی کے حق میں. دیکھیں, اگر اعتماد کا ووٹ لینے کے لیے آپ کو 186 ووٹ لے جانا پڑیں گے, آپ کو 186 ووٹ لے جا کر اسمبلی میں اپنا شو کرنا پڑے گا کہ میرے پاس عددی برتری جو 186 کا میجک فگر ہے یہ لے موجود ہیں, جن کی حاضری لگی ہے, جن کی کاؤنٹنگ ہو گئی ہے, جو سامنے آ گئے ہیں اور اسپیکر نے کہہ دیا کہ 186 ہو گئے, لہذا عدم اعتماد کی اعتماد کا ووٹ وزیر اعلیٰ نے, لیڈر آف دی ہاؤس نے لے لیا ہے, لہذا وہ بدستور وہ لیڈر آف دی ہاؤس بھی ہیں اور وزیر اعلیٰ بھی ہیں. تو یہ بار ثبوت جس کو آپ کہہ سکتے ہیں, یہ بار ثبوت آ جاتا ہے وزیر اعلیٰ پر. اگر آپ 130 سب آرٹیکل 7 کی منتہا دیکھتے ہیں اور وہ شرائط تمام لازم پوری ہوتی ہیں تو پھر یہ چیف منسٹر صاحب پر آتا ہے کہ وہ دکھائیں. اور جیسا میں نے عرض کیا, وہ ایک ہی شکل میں ہو سکتا ہے. گورنر صاحب کہہ سکتے ہیں کہ اگر وہ 10 اراکین جو ایک انڈیپینڈنٹ پارٹی ہے یعنی پی ٹی آئی کے وہ نہیں ہے, وہ اگر کہہ دیں کہ ہمیں جو ہے پرویز الہی کے ساتھ نہیں دیتے, کیونکہ پارلیمانی پارٹی نے فیصلہ کرنا ہے, پارٹی ہیڈ نے نہیں کرنا, جیسے پہلے کیا گیا تھا. چوئی شجاعت صاحب سے ایک لیٹر لکھوایا گیا کہ یہ نہیں ڈالیں گے, تو وہ اس لیے پارٹی ہیڈ نہیں ہے, پارلیمانی پارٹی ہے. اور پارلیمانی پارٹی 10 اراکین ہیں جس کو چودھری پرویز الہی صاحب خود جس کے جو ہے سربراہ ہے یا اس کی لیڈر آف دی پارلیمانی پارٹی ہیں اپنے پی ایم ایل کاف کے. ساجد بھٹی صاحب تو پہلے کہہ چکے.
جی اس لیے وہ تو کہہ چکے ہیں بھٹی صاحب. سو آپ یہ کہہ رہے ہیں سر, میں پھر اپنی آسانی کے لیے, سننے والوں کی آسانی کے لیے, آپ یہ کہہ رہے ہیں کہ جب تک یہ 10 لوگ پارلیمانی لیڈر یہ نہیں کہتا کہ آپ نے ووٹ پرویز الہی کے خلاف ڈالنا ہے, پرویز الہی کو سی ایم شپ سے نہیں ہٹایا جا سکتا. جی عدم نو کانفیڈنس میں, نو کانفیڈنس کے ووٹ کی بات کرو, اگر کانفیڈنس کے ووٹ کی بات کرو. نہیں, کانفیڈنس کی ووٹ کا تو ووٹ آف کانفیڈنس اگر ہائی کورٹ کہتی ہے کہ آپ لیں تو پھر چودھری پرویز الہی صاحب کو 186 ووٹ پورے جا کے, اور اگر لوگ ایبسنٹ ہو گئے, تو وہ ایبسنٹی سمجھی جائے گی, وہ سمجھا جائے گا وہ نہیں ہے. بالکل 186 لوگ اسمبلی میں, ووٹ آف کانفیڈنس 186 لوگ اگر اسمبلی میں نہ آئے تو پرویز الہی صاحب چیف منسٹر نہیں رہیں گے. ایسا ہی ہے, بالکل ہی ہے. اس کے علاوہ آپ کہہ رہے ہیں اعتماد کا ووٹ نہ, اس کے علاوہ پی ڈی ایم کے پاس کوئی طریقہ نہیں ان کو نکالنے. جی اور کوئی طریقہ نہیں, اور کوئی طریقہ نہیں. بالکل ٹھیک ہے سر. یہ جو پالیٹکس, آپ اب ظاہر ہے اس میں بڑی پالیٹکس کی بات, ایک اس پہ جانے سے پہلے کہ آپ پالیٹکس کا بھی ذکر کر رہے تھے, صدر گورنر کے خلاف کوئی کارروائی کر سکتا ہے؟ قرارداد منظور کی ہے چیف منسٹر پنجاب اسمبلی نے, لیکن آپ کے خیال میں کوئی کارروائی ہو سکتی ہے گورنر کے خلاف؟ نہیں دیکھیں, گورنر کی تو صدر پاکستان کی وہ ثواب دید پر ہوتا ہے, اور صدر پاکستان جو ہیں وہ ایکٹ کرتے ہیں پرائم منسٹر کے مشاورت پر, ایڈوائس پر, جو بائنڈنگ ہے اس معاملے میں. وہ تو آرٹیکل 100 بڑا کلیئر ہے. اس لیے اس میں تو جو ہے جب تک صدر پاکستان کے ظاہر وزیر اعظم جو ہے تو وہ سیریمونیلی صدر پاکستان ہی ہے, وہ ایک دفعہ تو ٹرن ڈاؤن اسے کر سکتے ہیں لیکن دوسری دفعہ وہ باؤنڈ ہو جائیں گے. تو اس لیے صدر پاکستان یعنی وزیر اعظم تو کیوں کر ظاہر ہے کہ گورنر کو ریموو کرے گا, چونکہ وزیر اعظم یہاں جو پولرائزیشن ہماری پنجاب کی صورتحال ہے وہاں گورنر وفاق کا نمائندہ ہے, جو مطلب ہے کہ وفاقی حکومت کا, صدر صاحب کا نہیں, وفاقی حکومت کا, یعنی پرائم منسٹر اور کیبنٹ کا. تو پرائم منسٹر صاحب نے تو اسے اپوائنٹ کیا ہے, اور ظاہر ہے ان کا اعتماد انہیں مکمل طور پر حاصل ہے بلیغ الرحمان صاحب کو. تو اس لیے وہ تو اس کو کام کرتے رہیں گے, قراردادوں سے اسے ریموو نہیں کیا. سر مجھے ایک اور بات بتائیں, کچھ نہیں ہوگا. یہ جو کچھ ہوا پچھلے چند دن میں پنجاب میں, پی ڈی ایم کی گورنمنٹ ہے, گورنر صاحب نے ایک دن اعتماد کا ووٹ لینے کا کہہ دیا, پالیٹکس ہے, کیا یہ اچھی سیاست کی بنیادیں رکھی جا رہی ہیں یا آپ کو خیال میں یہ غلط پالیٹکس ہے جس کہ کم واٹ میں, بائی ہک اور بائی کروک, جیسے بھی ہوگا ہمیں اپنا سیاسی مقصد حاصل کرنا ہے, چاہے آئین ادھر جائے, معاملہ کورٹوں میں جائے, سب کو پتا تھا معاملہ کورٹ میں جائے گا, لیکن خوشی خوشی ساروں نے کہا کوئی بات نہیں, کورٹ میں چلا جائے, ہمیں وقت مل جائے گا, اسمبلی فوری تحلیل نہیں ہوگا. کیا یہ اچھی سیاست ہے آپ کے خیال میں؟ اچھا کام کر رہی ہے پی ڈی ایم؟ نہیں کاشف, دیکھیں نہ تو پی ٹی آئی نے اچھا کام کیا تھا, جب پہلے آپ نے دیکھیں سوری صاحب نے کیا, اس وقت بھی ساری رات جو ہے وہ اسپیکر صاحب جو ہے, اور 12 بجنے میں 5 منٹ یا 3 منٹ سے یا 12 بج چکے تھے, اس کے بعد اسپیکر صاحب نے حوالے کیا ایک پینل کے چیئر کے پاس اور کہا کہ جو مرضی کرنا ہے کریں. وہ بھی ہیجانی کیفیت سے جاری رہی. کوئی کہتا ہے جی وہ لاری آ گئی, کوئی کچھ کہتا ہے, کوئی پتہ نہیں کون سی باتیں ہوئی, وہ بھی کوئی کاشف اچھا نہیں ہوا تھا. یہی ہم نے پنجاب میں دیکھا کہ پنجاب میں بھی گورنر صاحب چیمہ صاحب جو تھے, جو کچھ ماشاءاللہ یہاں بھی کرتے رہے, میں سمجھتا ہوں وہ بھی گورنر کے ایک ایگزالٹڈ آفس کی بہت زیادہ تذلیل ہوئی. اس میں بھی میں چونکہ خود گورنر رہا ہوں, میں سمجھتا ہوں یہ آفیسز ایسے ہیں جو سمبلائز کرتے ہیں ڈگنیٹی اینڈ گریس. ریاست کی یہ اس کے عزت اور وقار کو ملحوظ رکھنا چاہیے, اور ان رینگلنگز میں نہیں پڑنا چاہیے. ویسے تو بظاہر یہ جب آفیسز ہوتے ہیں, چاہے صدر ہو چاہے گورنر ہو, they are supposed to be neutral. یہ اپنے پارٹی سے استعفے دے. اب اچھا باہر کے آپ کہیں اور پہنچ گئے, اس کی بھی بات ہو جائے گی, لیکن یہ ہے. لیکن یہ
میں سمجھ گیا کاشف یہ انفارچونیٹلی یہ ہوا نہیں ہے، اور میں سمجھتا ہوں یہ بھی غلط ہے جو اب ہو رہا ہے پی ڈی ایم والے نے اور جو پی ٹی آئی والے نے. کیوں گریس کے ساتھ چلے پالیٹکس کی بات کریں بریک سے پہلے، مجھے آخر کیوں گریس کے ساتھ کوئی اپنی ہار تسلیم نہیں کرتا؟ نہ اس وقت تحریک انصاف نے گریس کے ساتھ اپنی ہار تسلیم کی کہ ووٹ آف نو کانفیڈنس یعنی عدم اعتماد ہمارے خلاف، ہم ہار گئے، ہمارے تادیے میں چھوڑ گئے. بے شک منڈیاں لگی ہوں، بے شک جو مرضی ہوا ہو، گریس کا ساتھ ہار تسلیم کریں. یہاں پی ڈی ایم کو اپنی ہار گریس کے ساتھ تسلیم کرنی چاہیے تھی کہ یار اب ہم ان کو تحلیل کرنے سے نہیں روک سکتے، تحلیل کریں، چلے الیکشن. کیوں نہیں مانتے یہ؟ دیکھیں کاشف، ایک بات تو میں آپ کو بتاؤں، ہماری ریاست جو ہے، ریاست کی تو آپ تعریف سمجھتے ہیں، آرٹیکل 7 میں آپ ذرا دیکھ لیجئے گا. ریاست مینز عوام، اور عوام کے جو مقتدر کیا گیا عوامی نمائندوں کے ذریعے، چاہے وہ ڈسٹرکٹ اسمبلی، ڈسٹرکٹ گورنمنٹ ہو، چاہے وہ پروونشل اسمبلی، پروونشل گورنمنٹ ہو، چاہے پارلیمنٹ اور فیڈرل گورنمنٹ ہو. یہ ہے ریاست. اور آرٹیکل 5 میں اسی کی وفاداری، لائلٹی ٹو دا اسٹیٹ اینڈ اوبیڈینس ٹو دا کانسٹیٹیوشن اینڈ لا. کانسٹیٹیوشن اینڈ لا، کہیں حکومت کا ذکر نہیں ہے اوبیڈینس، کہیں مقتدر حلقوں کا ذکر نہیں ہے، کہیں عدلیہ اس میں نہیں ہے. تو ریاست مینز عوام اپنے نمائندوں کے ذریعے نیچے سے لے کے اوپر کے ایوانوں میں انہی کو اختیار ہے کہ وہ حق کے حکمرانی کریں اللہ تعالیٰ کی اوور آل ایمبینس کے نیچے. یہی ہماری آئین کی عمرانی معاہدہ ہے. ہم نے کبھی اس چیز کو بدقسمتی سے ہم نے اس کو تسلیم نہیں کیا ہے، حالانکہ آئین میں منضبط ہے. اور قائد اعظم محمد علی جناح نے 1948 میں بھی جب بیوروکریسی کو ایڈریس کیا تھا تو انہوں نے کہا دیکھو بھائی، حکومتیں آتی جاتی رہیں گی، آپ ریاست کے ملازم ہیں، آپ نے ریاست کی وفاداری اور تابعداری. آج کل تو یہ ہو رہا نا سر کہ ریاست آتی جاتی رہے گی، اپنی حکومت بچا لو یا الیکشن بچا لو یا اس کو ڈیلے کر لو کیونکہ الیکشن ہمیں سوٹ نہیں کرتا. کوئی کہتا ہے الیکشن میں آج سوٹ کرتا ہے، اس وجہ سے کسی طرح حکومت گرا دو. سو ہم ریاست نہیں بچانا چاہتے، ہم سیاست بچانا چاہتے. از دیٹ ٹرو؟ ہم نے سیاست، یہ انفارچونیٹلی حکومت کو ریاست سے اوپر لے گئے، ہم مقتدر حلقوں کو ریاست کے اوپر لے گئے، ہم عدلیہ کو ریاست کے اوپر لے گئے، حالانکہ یہ ریاست کے تابع، ان کو آئین کے متعین حدود و قیود میں کام کرنا چاہیے. یہ ریاست کے ملازم ہیں، یہ سارے ادارے تابع ہیں اس کے، اور ہر شخص پر is an inviolable obligation of every citizen of Pakistan and every organ of the state. یہ ان کے تابع ہیں. لیکن ہماری بدقسمتی یہ ہے کہ ہم نے ریاست، پتہ نہیں شاید ہم کسی اور ملک کی بات کر رہے ہیں میں سے. نہیں، تم آئین میں تو ہے نا کاشف، آئین میں وہ والی آئین کی کتاب جس کے اوپر عمل کوئی نہیں کرتا ہے، اسی کتاب کی بات کر رہے ہیں. میں اسی کتاب کی بات کر رہا ہوں جس نے پاکستان کو متحد رکھا ہوا ہے، جو آج بھی پاکستان کی وحدانیت، الحاق اور اتحاد کی اور بقا کی ضمانت ہے. یقین کیجئے گا، بھٹو کے آپ 100 کریں، لیکن بھٹو کا سب سے بڑا اس کو طالع آزماؤں نے جتنا اس آئین کو جو ہے مؤخر کیا ہے، بلکہ ضیاء الحق نے تو اس حد تک کہا سر. لیکن آئین کی بات، لیکن پرابلم یہی ہے نا سر، آپ کی گفتگو میں ساری باتیں مانتے ہوئے ہمارے ملک کا مسئلہ یہی ہے، ہم آئین کی کتاب یا آئین کو صرف اس وقت مانتے ہیں یا اس پر عمل کرنا چاہتے ہیں جب ہمیں سوٹ کرتا. جیسے آپ نے کہا انسانی حقوق اپوزیشن میں ہمیں سوٹ کرتے ہیں، میڈیا کی آزادی اپوزیشن میں سوٹ کرتی ہے. حکومت آئی، ARY کے لائسنس ریووک کیے گئے، لوگوں پہ FIR کاٹی گئی، چینل بند کیے گئے، گرفتار کیا گیا صحافیوں کو. کوئی نہیں بولا، نہ بلاول بھٹو بولے، نہ مسلم لیگ نون بولی، بلکہ چڑھ چڑھ کے پریس کانفرنس. یہ صرف سر یہ اچھی باتیں ہیں. یہ ہم کبھی ڈرائنگ روم میں بیٹھ جائیں، اپوزیشن کا ماحول ہو تو اس میں ہم آپس میں یہ باتیں کریں، بڑی اچھی لگتی ہیں، یا ٹی وی پہ آ کے اچھی لگتی ہیں. جب آپ حکومت میں آ جائیں پھر آئین کی بات نہ کریں، پھر بات یہ کریں کہ حکومت کیسے بنتی ہے. ڈیل کرنے سے بنتی ہے تو ہم اسٹیبلشمنٹ سے ڈیل کر لیں گے. اگر جس طرح آپ نے کہا، اگر حکومت بنانے کے لیے ہمیں آئین کا کوئی کونا کھدرا استعمال کرنا پڑے وہ کر لیں گے. غیر اخلاقی پریکٹسز کرنی پڑے، گورنر کے ذریعے کو کام کروانا پڑ جائے وہ کر لیں گے، ڈپٹی اسپیکر کے ذریعے کو رولنگ دلوانی پڑ جائے وہ کر لیں گے. دس از یہ مسئلہ اس ملک کا یہی ہے کہ کوئی یہ نہیں چاہتا کہ ملک کسی ضابطے کے تحت چلے، کہ میرے مفاد، میری خواہش
اور میرے سیاسی مفاد کے خاطر یہ ملک چلنا چاہیے. اس کے لیے کوئی آئین کی شک کوئی ایک نکال لیتا ہے, کوئی دوسری نکال لیتا ہے اور اسی کے مطابق استعمال کرتے ہیں. آپ نے ایک اور بات بھی کی, اپوزیشن نہیں ہے تو جمہوریت نہیں ہے. بریک کے بعد مجھے یہ بتائیے گا کہ اس وقت کوشش یہ ہے, کل خان صاحب سے بھی بات ہو رہی تھی جب لاہور ملاقات ہوئی ان سے, انہوں نے کہا مجھے نائل کرنا چاہتے ہیں. اب ظاہر ہے اس وقت جو ڈیلے ہے وہ یہی ہے کہ 4-5 کیسز ہے کسی ایک میں نائل ہو جائے, جیسا نواز شریف صاحب کو نائل کر دیا گیا پہلے. تو یہ جو پی ڈی ایم کی کوشش ہے, کیا آپ کو لگتا ہے کہ جمہوریت اس سے مضبوط ہوگی یا کمزور ہوگی؟ بریک کے بعد مجھے اس کا جواب دیجیے. ویلکم بیک ناظرین. لطیف کھوسا صاحب ہمارے ساتھ موجود ہیں. کھوسا صاحب, اس سے پہلے کہ میں جاؤں نااہلی پر, آپ نے کہا اپوزیشن نہیں ہے تو کوئی جمہوریت نہیں ہے. مجھے یہ بتائیے گا سر, کیا جو معاملات سیاسی, مجھے یاد ہے جب ڈپٹی اسپیکر کی رولنگ آئی تو آپ کی پارٹی سمیت اس وقت کی تمام اپوزیشن نے کہا جمہوریت کی پیٹھ میں چھرا گھونپا گیا ہے, دس از نو ڈیموکریسی. لیکن جب اپنی باری آئی تو کسی کو فرق نہیں پڑتا معاملات عدالت میں چلے جائیں. کیوں؟ آپ نے یہ بھی کہا کہ اپنی داڑھی کبھی اسٹیبلشمنٹ کے ہاتھ میں دے دیتے ہیں, کبھی اپنی داڑھی عدلیہ کے ہاتھ میں دے دیتے ہیں, کبھی دونوں کے ہاتھوں میں بھی دے دیتے ہیں, اور اس سے کسی کو اعتراض نہیں ہے جب تک ان کا سیاسی فائدہ ہو. یہ اچھا ہوا کہ عدالت اب فیصلہ کرے گی کہ کون ٹھیک ہے کون غلط ہے. دیکھیں کاشف, پہلی بات تو یہ ہے کہ جمہوریت کی بات جب ہم کرتے ہیں تو جمہوریت اپوزیشن کے بنا پھر ڈکٹیٹرشپ ہے. اگر وہ چاہے فرد واحد کی ہو چاہے یک جماعتی ہو, پھر تو ڈکٹیٹرشپ ہے. سر تو پھر عمران خان کو اگر نااہل کر دیا گیا تو پھر آپ کا کیا خیال ہے؟ کیونکہ اس وقت تو ساروں کی کوشش ہے کہ نااہل کروا دیا جائے. نہیں, میں اس کے حق میں نہیں ہوں. آپ ذرا سن لیجئے گا نا, پہلے جو آپ نے بات کی اس کا ذرا جواب لے لیجئے گا, پھر محترم عمران خان صاحب کی نااہلی کی طرف بھی آئیں گے. اب بات رہے گی جہاں تک تعلق ہے, اگر اپوزیشن اب پچھلے 8 مہینے سے اپوزیشن جو ہے وہ تو ظاہر ہے محترم عمران خان صاحب نے ہی کرنا تھی اپوزیشن. اب مجھے بتائیں کہ خیر ان کا ایک سیاسی فیصلہ ہے باہر کا, انہوں نے آپٹ کیا کہ ہم جو ہے اسمبلی میں نہیں جا رہے ہیں. مجھے بتائیں کہ یہ کون سی پھر جو ہے کیا سڑکوں پر فیصلے ہوں گے؟ کاشف دیکھو, ایک بات تو یہ ہے کہ محترم عمران خان صاحب کو الیکشن کمیشن آف پاکستان منظور نہیں ہے. باہر کیف ان کے وجوہات ہیں, ان کے میں عزت کرتا ہوں, جو بھی ان کی ریزنز ہیں اس میں نہیں جانا چاہتا. وہ اس کو بالکل وہ سمجھتے ہیں کہ یہ ان کی جھولی میں ہے پی ڈی ایم کی. نمبر 1. نمبر 2, وہ کہتے ہیں کہ ای وی ایم کے جو ہے ذریعے الیکشنز کروائے جائیں, اس کے لیے بھی آپ کو قانون میں ترمیم کرنا پڑے گی. نمبر 3, وہ فرماتے ہیں کہ فورن اپنا ہمارا ایکسپیٹریٹ جو پاکستانی ہے 1 کروڑ وہ سمجھتے ہیں یہ سارے شاید ان کے ووٹرز ہیں یا 90% ان کا ہے, تو ان کا بھی حق ووٹ رائے دہی ہونا چاہیے. نمبر 4, وہ پیسوں کی بات جب آپ حلقہ بندیاں ہوں گی تو ظاہر ہے سینسس الیکشن کمیشن کا یہ پرابلم ہے کہ وہ کہتے ہیں کہ ایک دفعہ آئینی ترمیم کے ذریعے اس پر الیکشن ہو گیا تھا, سینسس کا جب تک یہ نوٹیفیکیشن نہ آئے اس میں 4 مہینے 6 مہینے. نمبر 5, وہ کہتے ہیں 6 بلکہ وہ کہتے ہیں کہ حلقہ بندیاں اس کے بعد ہم نے کرنی ہے. پھر انہوں نے 47 ارب ایک مانگا ہے, 20 ارب انہوں نے اضافی مانگا ہے, یعنی 70 ارب روپیہ اب آپ پہلے دیں گے. زہر کھانے کو ہمارے پاس پیسہ نہیں ہے. آج کی پوزیشن یہ ہے کہ 8.5 ارب ڈالر ہم نے قسط دینی ہے, اور 6.5 ارب صرف ہمارے پاس جو ہے ٹوٹل ہمارے پاس ہے, اور اس میں سے بھی 6 ارب ہم استعمال نہیں کر سکتے. 6 ارب ہم اس میں سے استعمال نہیں کر سکتے. وہ بھی وہ نوٹ ہیں جن کو آپ دیکھ سکتے ہیں, چھو نہیں سکتے. ہاں سر, لیکن یہ سارے سیاستدان اتنے خوش کیوں ہوتے ہیں اگر مخالف کو پردہ اسکرین سے ہٹا دیا جائے؟ عمران خان صاحب بھی خوش ہوئے تھے, میاں صاحب کو ہٹا دیا گیا تھا, سپریم کورٹ کا فیصلہ کویسچنیبل تھا اس وقت. سن لو نا, میں اس کے حق میں نہیں ہوں. میں نے ببانگ دوہل کہا ہے, میں نے کہا کسی کو نااہل نہیں ہونا. میرا ویو یہ ہے کہ کب تک ہم نااہل کرتے جائیں گے؟ لیاقت علی کو ہم نے مرڈر کر دیا, شہید کیا دیا, ذوالفقار علی بھٹو کو ہم نے شہید کر دیا, وزیر اعظم کو پھانسی لگا دی ہم نے, ذوالفقار علی بھٹو کو شہید کر دیا, نواز شریف کو ہم نے اقامے پر جو ہے اس نے اپنے بیٹے کے جو ہے ایک کمپنی سے جس میں وہ ڈائریکٹر تھا جس کی تنخواہ تھی نہیں لی, پھر بھی ہم نے کہا چونکہ اس نے ڈیکلریشن نہیں کیا, صادق اور امین نہیں, ہم نے نکال باہر پھینکا. 100 آپ کے اختلافات ہوں, لیکن یہ فیصلہ بھی سپریم کورٹ کا غلط ہے, اور تا حیات ہم نے لیکن ان کو منی ٹریل جو
جو کورٹ کا فیصلہ تھا اس میں منی ٹریل تو دینی چاہیے تھی. وہ علیحدہ ہے, وہ علیحدہ ہے. میں مانتا ہوں, میں آپ سے ایگری کرتا ہوں اس بات پہ, میں ان دونوں باتوں پہ ایگری کرتا ہوں. منی ٹریل علیحدہ ایشو ہے. 5 سیکنڈ کی, ہاں 5 سیکنڈ کی یوسف رضا گیلانی کو کنٹمپٹ سزا ہوئی اور اس کو نکال کر نااہل کر دیا. یار فار گاڈ سیک آئی ایم اگینسٹ آل دیز ڈسکوالیفیکیشنز. اور یہ 58(2)B جب ختم ہوا ہے تو کیا اب ہم کسی اور طریقے سے ان کو اس طرح سے آپ نے 58(2) سر میرا آخری تھوڑا سا وقت رہ گا, میں آپ سے بہت سارے سوال کر رہا ہوں. میں ذرا سنانا چاہتا ہوں, آپ نے اپنی پارٹی کے بارے میں کہا میری پارٹی مجھے پکڑ لے گی. سنیے آپ نے کیا کہا تھا. میں نہیں جا رہا ٹی وی پہ, اس لیے میں نہیں جا رہا کہ میں جو بات کروں گا پاکستان کے حق میں بات کروں گا, میری پارٹی یہاں سے مجھے گردن سے پکڑ لے گی. میری اندر بھی ایک عجیب سا وسوسہ ہے جو تلاسم کر رہا ہے, مجھے بھی جو ہے بہت زیادہ ڈسٹرب کر رہا ہے, لیکن کنسٹرینٹس. آپ نہیں چاہتے کہ آپ کا حشر مصطفیٰ نواز کھوکھر یا اعتزاز احسن والا ہو؟ نہیں, حشر وشر والی بات نہ کرو. میں پیپلز پارٹی ہوں. بھٹو نے کہا تھا ایک میں پیپلز پارٹی ہوں, ایک آپ کے اندر پیپلز پارٹی ہے, اس لیے وہ بات چھوڑ دو. حشر وشر والی کوئی ایسا سین ہی نہیں ہے. سر کیا کہہ رہے ہیں؟ اعتزاز احسن کے خلاف کیا ہوا تھا, دیکھا تھا نا شو کاز لوکل پارٹی نے کر کے کہا تھا فارغ کریں اس کو. مصطفیٰ کھوکھر کو کسی نے جا کے استعفیٰ لے لیا سینیٹر شپ سے اور پارٹی چھوڑنی پڑ گئی. نہیں, اعتزاز احسن بھی پارٹی میں ہے, مصطفیٰ کھوکھر صاحب اپنے مرضی سے پارٹی سے گئے. سر لیکن جو کیا ان کے ساتھ جو ہوا وہ ہوا نا سر, یہ تو نہ کہہ کہ نہیں ہوا. لیٹس بی آنیسٹ. نہیں وہ دیکھیں سندھ سے وہ یہ بھٹو کی پارٹی نہیں رہی اب سر. اصولی طور پر مجھے وہ کوئی درست نہیں لگا کہ سندھ سے پنجاب کا جا کے سندھ کا یہ بات بھی آپ کی درست سینیٹر بن کے, تو پھر میں اصولی طور پہ سر یہ تو نہیں ہو سکتا. ایک غلطی ہو گئی, اس کو ٹھیک کرنے کے لیے دوسری غلطی تو نہیں ہوتی نا جی. پہلے آپ کی میں بات سے 100% اتفاق کرتا ہوں کہ سندھ کا سینیٹر سندھ سے ہونا چاہیے. بالکل ٹھیک کہہ رہے ہیں, یہ پریکٹس ہونی چاہیے. یہ عہدہ کاشف, یہ عہدہ امانت ہوتی ہے پارٹی کی. سر لیکن پاکستان کی بات کرنے پر پارٹی کو آپ کی گردن کیوں پکڑنی چاہیے, مجھے یہ تو سمجھانے دیں. نہیں میں نے یار وہ اس کانٹیکسٹ میں میں تو ایک فرینک, ایک نہ تو میڈیا کی کنزمپشن کے لیے تھا, میں بھی فرینکلی پوچھ رہا ہوں سر, نہ وہ. ہاں تو فرینکلی یہ ہے کہ کچھ ایسی چیزیں ہیں جو میں یہاں نہیں کر سکتا. سر پارٹی کی برداشت ختم ہو گئی ہے اختلاف کی, آپ کی پارٹی میں اختلاف کی برداشت نہیں رہی ہے. نہیں پارٹی کی دیکھیں, پارٹی جب میرے حق ہے اختلاف رائے کرنے کا, ہم کرتے ہیں. میں آج بھی سینٹرل ایگزیکٹو کمیٹی میں ہوں, ہم اختلاف وہاں کرتے ہیں. لیکن جب پارٹی ایک فیصلہ کر لیتی ہے تو پھر ہم اس کے ساتھ بھی چلتے ہیں, ہم اس کے پابند بھی ہوتے ہیں. لیکن یہ نہیں ہے کہ ہم اپنے جو ہے رائے بدل دیتے ہیں. میری رائے شاید اور اعتزاز کی بھی شاید یہ تھی کہ ہمیں اس حکومت کا حصہ نہیں بننا چاہیے تھا. لیکن سر اصل مسئلہ ہوا اعظم سواتی پر بیان دینے کی وجہ سے مصطفیٰ کھوکھر گئے, اعتزاز احسن گئے. اعظم سواتی کا تو میں نے نہ اعظم سواتی کی جہاں تک اس کا ساتھ جو کچھ ہوا ہے وہ کوئی جسٹیفائی نہیں کر سکتا ہے. میں نے کبھی جسٹیفائی نہیں کیا, کسی نے کبھی جسٹیفائی نہیں کیا. غلط ہوا ہے سر, جسٹیفائی نہیں کرنا ہوتا, غلط ہوا ہے, یہ بھی کہنا چاہیے. نہیں بالکل غلط, میں تو کہہ رہا ہوں غلط ہوا ہے, بالکل غلط ہوا ہے. میں نے ببانگ دوہل کا ہے, آج نہیں پہلے دن سے, روز اول سے. محسن بیگ کے ساتھ کنہوں نے کیا, جنہوں نے کیا وہ بھی غلط کیا. یہ بھی کہا عمران خان کی FIR بھی درج ہونی چاہیے. یہ بالکل میں نے کہا, بالکل بی بی کی FIR نہیں ہوئی تھی. میں نے خود کارساز کا جب 18 اکتوبر 2007 کا جب ہمارے 450 اشخاص مارے گئے تھے وہاں, میں نے FIR بی بی کی ہدایت پر لکھ کر قائم علی شاہ کو دی تھی, اور وہ تھانے گیا تو دینے کے لیے اگلوں نے انکار کر دیا FIR درج کرنے سے, اور پولیس والے نے درج کر دی. یہی جب 27 دسمبر 2007 کو, یعنی بی بی کی شہادت کا کل دن ہے, اس دن بھی جب بی بی کی شہید ہوتی ہے تب بھی ایک پولیس والے نے فرضی FIR درج کی محترم آصف علی زرداری صاحب کی طرف سے. میں نے خود اپیل کر رکھی ہے جو اسلام آباد ہائی سر ارشد شریف کی FIR بھی نہیں ہوئی جو کروانا چاہتے ہیں. آخر میں سر میں سوال یہ ہے, سیاست کے اندر سے دل ختم ہو گیا ہے, سیاست کے اندر سے جمہوریت ختم ہو گئی ہے, اب صرف مفاد رہ گیا ہے. نہیں کاشف, دیکھو میں نے بارہا کہا ہے, خدا را دھرتی ماں سے پیار کرنا سیکھو, آئین پر عملداری کرنا سیکھو, عوام سے پیار کرنا سیکھو. جب تک سیاستدان اپنا اسی عمرانی معاہدے پر عمل نہیں کریں گے اور مل بیٹھ کر, ٹھیک ہے اختلاف رائے آپ کا حق ہے, اپوزیشن کے بغیر, میں نے کہا اور میں اب بھی بلیو کرتا ہوں اپوزیشن کے بغیر نہیں چل سکتی ہے. اپوزیشن کا کردار کس نے ادا کرنا ہے کاشف؟ خدا را ایک ایسی بڑی جماعت ہے, وہ آئے بیچ میں, کیوں نہیں آ کر
یہ سارے جو مسئلے میں نے بتائے ہیں آپ کو، کیا یہ بغیر بیٹھے مل بیٹھ کر کیا یہ اس کا کوئی سلوشن نکلے گا؟ کیا آئین میں ترمیم، قانون میں ترمیم کرنا ہے؟ لیکن اس میں مسئلہ یہ وہ ہوا میں ہو جائے گا؟ صاحب آخری سوال، مسئلہ یہ ہے کہ یہاں پر پالیٹکس یعنی آئین کو استعمال کیا جا رہا ہے اپنے سیاسی مفادات کے لیے۔ کیا آپ کو لگتا ہے فرض کرے کوئی پارٹی، جس طرح آپ پہلے مثال دی کہ عمران خان صاحب کی حکومت نو کانفیڈنس کی صورت میں جا رہی تھی، ان کو ایڈمٹ کر لینا چاہیے تھا میں اب نہیں بچ سکتا، جانے دیں۔ کیا یہاں پہ پی ڈی ایم کو بھی احساس ہو جانا چاہیے کہ یار ہم اسمبلیوں کی تحلیل نہیں روک سکتے، بس کرنے دیں، اگر الیکشن کی طرف چلتے ہیں کوئی بات نہیں، بجائے اس کے کہ آپ ہر وہ کام کریں جو جمہوریت کی روح کے منافی ہے، لیکن آپ کے میں اسمبلی نہیں توڑنے دوں گا کیونکہ مجھے سوٹ نہیں کرتا۔ کاشف، اگر ایک بات بتاؤ، الیکشن کے نتیجے میں کوئی نتیجہ رزلٹ آتا ہے؟ کیونکہ دیکھیں الیکشن سر اب آپ آگے جا رہے ہیں، میں تو صرف پولیٹیکل اس کی بات کر رہا ہوں۔ You've lost, you should admit I've lost. No, but I believe ریاست کو میرا جو ہے لائلٹی ٹو دا اسٹیٹ ہے، لائلٹی ٹو دا اسٹیٹ ہے، یہی آئین کہتا ہے۔ مجھے بتاؤ ریاست وہ اسٹیٹ ہی تو ڈھونڈتے ہیں کہ جس اسٹیٹ سے لائلٹی ہونی چاہیے، جس کانسٹیٹیوشن سے لائلٹی ہونی چاہیے، وہ ہے کہاں؟ ایک بریک لیتے ہیں ناظرین، بریک کے بعد واپس آتے ہیں۔ ویلکم بیک ناظرین۔ عمران خان صاحب اب مارچ اپریل میں الیکشن کے امید رکھے ہوئے ہیں کہ ہو جائیں گے، لیکن پالیٹکس پچھلے 8 مہینے میں 9 مہینے میں اس سیاست سے ملک کا نقصان ہوا ہے۔ وہ جن کا رول نہیں ہونا چاہیے ان کا رول میگنیفائی کیا گیا ہے، مزید رول خود اپنے ہاتھ سے جمہوریت پسند اور جمہوری جماعتیں ان کے ہاتھ میں دے دیتی ہیں۔ سیاستدانوں کو یہ فیصلہ کرنا پڑے گا، جو بھی لڑائی ہوگی وہ سیاستدان خود لڑیں۔